अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज का शो हमारा 4 सेगमेंट्स पर मुहित होगा। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ से मुतल्लिक। शो के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहावलपुर जलसे से मुतल्लिक। शो के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत और कराची के इंतजामी मसाइल से मुतल्लिक। जबकि आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सऊदी अरब की सरबराही में बनने वाले 39 मुल्की इत्तेहाद में कमांडर की हैसियत से उनकी तकरीरी से मुतल्लिक खबरों पर तबसरा करेंगे। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें नो कर दी गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी को मुकर्रर किया गया है। जबकि मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी होंगे, जबकि सेक्रेटरी जनरल फरतुल्लाह बाबर होंगे और हैदर जमान कुरैशी बिलावल भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी खजाना होंगे। जबकि सलीम मांडवी वाला आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वजीर के सेक्रेटरी मालियात होंगे। इसके अलावा हम आपको बताएं कि मौला बख्श चांडियो जो हैं वो होंगे जरदारी साहब वाली पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात, जबकि चौधरी मंजूर बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। क्या वजूहात हैं, किस वजह से दोनों जमातों को बरकरार रखा गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए शो में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से दोनों पार्टियों को कायम रखा गया। कुछ इत्तलात ऐसी भी चल रही थी कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ख़त्म कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक थोड़ी सी और मालूमात कर आपको इजाफ़ा कर दूं कि मैं सिर्फ डिप्टी स्पीकर ही नहीं, कराची डिवीज़न की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ अब नई तंजीम में। तो हुआ ये था कि मुशर्रफ के ज़माने में जो है वो एक डिक्टेटर शाही जो है वो ऑर्डर आया कि जिन लोगों पे मुकदमे हैं वो इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि बीबी के नाम रजिस्टर्ड थी तो फिर इसको जो है वो मखदूम अमीन फ़हीम के नाम पे ट्रांसफ़र किया गया। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन करके इसको किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपने पास रखा गया क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि कुछ लोग जो थे वो इस पे कब्ज़ा करने जा रहे थे क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हो गया था। तो एक आपका इशारा नाहिद खान साहिबा की तरफ है, सब जानते ही हैं। अच्छा, 88 में हमारे साथ ये जुल्म हुआ था कि हमारा निशान जो था वो तलवार थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो निशान रखा था वो तलवार रखा था। लेकिन तलवार को कंट्रोवर्शियल कहकर हमें तीर निशान अलॉट किया गया और हम ये चाहते थे कि तलवार भी हमारे पास रहे क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके उस पर तलवार लेना चाह रहे थे लेकिन तलवार हमें फिर नहीं अलॉट की गई। तो फिर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरकरार रखा और 2 तलवार उस पर करवाई। तो ये कहानी है इसकी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को जहाँ शहीद किया जाता रहा, लोगों को कोड़े लगाए जाते रहे, जेलों में डाला जाता रहा, वहाँ ये भी बहुत ज़रूरी था कि इसको बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश करने वालों ने इसके निशान को भी जो है मुतनाज़ा करने की कोशिश। तो अभी भी कोई खतरा आपको है कि दोनों तंजीमें बरकरार रखी गई हैं? ये तो यह है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट होंगे और अच्छी बात है। और इनको बरकरार ही हमने इसलिए रखा है कि एक तरफ पार्लियामेंटेरियन है, कल किसी पे कोई इल्ज़ाम आता है तो फिर इधर करके हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए क्योंकि बदनीयती इतनी होती है कि अगर मुकदमात हों तो जजेस को फ़ोन कर दिया जाता है। तो ये जो आप एकोमोडेट की बात कर रही हैं, एकोमोडेट अमूमन लोगों को वहाँ किया जाता है ओहदों पर के जहाँ किसी के भागने का या पार्टी छोड़ने का खदशा हो। ऐसे कोई खदशात तो नहीं है कोई? देखिए, जो लोग थे ना वो उन्होंने कोड़े भी खाए और खड़े रहे और सबने बुरे वक्त देखे, ख़ास तौर पे पंजाब में। तो मैं अगर याद करूं हमारे अभी जो है इंतकाल हुआ है हमारे जहांगीर साहब का, उन्होंने कोड़े भी खाए, बुरे से बुरा वक्त भी देखा।
لیکن وہ کھڑے رہے. اور اسی طرح جو بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے مقدمے بھی سہے, سب کیا. تو اب ہمیں ایک پارلیمنٹیرین گروپ کو تو لیڈ کروانا ہے اور اس کا ہمیں نشان بھی ہمارے پاس ہے, تو ہم اپنے نشان نہیں چھوڑیں گے اب. تو اب اس لیے ہم نے یہ کیا کہ اس کو صحیح نشان پہ ایک آگے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ جو انتخابات ابھی آ رہے ہیں, ضمنی الیکشن آ رہے ہیں, جس میں آصف علی زرداری صاحب بھی حصہ لے رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری بھی حصہ لے رہے ہیں, تو کیا طے پایا ہے کہ کس انتخابی نشان پہ دونوں لیڈرز الیکشن لڑیں گے؟ دونوں ظاہر ہے پارلیمنٹیرین ہو جائیں گے. آج میں اخبار پڑھ رہی تھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ بلاول صاحب کے لیے نشان مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں, دونوں تیر سے لڑ رہے ہیں کیا, آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری؟ جی بالکل بالکل انشاءاللہ, جی بالکل. اور یہ آپ کا یعنی کہ انتخابی نشان, انتخابات کے اندر تیر ہی آپ کا برقرار رہے گا, دوسری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو آپ نے بیک اپ کے طور پہ آپ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہی ایسا ہی ہے؟ دیکھیے کروایا گیا ہے نا کہ ہے نا ہمارا ووٹر کنفیوز ہو جائے. ایسے بھی غدار ہماری پارٹی کے بنائے گئے, میر جعفر اور وہ, جو کہ مختلف نشان لیتے تھے لیکن لوگوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ زرداری صاحب سے جھگڑا ہے, چیئرمین ہمارے ساتھ ہے. یہ کن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں؟ کھل کے نام لے ان کا, تاکہ آپ کے کارکنوں کو بھی پتہ لگے. بدین میں جب انتخابات ہوئے تو کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی ہم پیپل کے ہی ہیں, لیکن چیئرمین کے ساتھ ہیں, بلاول کے ساتھ نہیں. تو معصوم لوگ آ جاتے ہیں باتوں میں, لیکن پھر جب ڈسٹرکٹ کاؤنسل, سٹی کاؤنسل ہار گئے تو ٹھنڈے پڑ گئے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر سازش نہ ہو تو پھر بیچارے کیسے زندہ رہیں گے. اب کارکنوں کے لیے سربراہ کون ہوگا پارٹی کا؟ کارکن تو پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی وہ تفریق کو نہیں سمجھتے, وہ صرف دیکھتے ہیں کہ پارٹی ہے, اس کا سربراہ کون ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین کے ہیڈ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے, اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کو بلاول بھٹو صاحب دیکھتے ہیں. ایک عام کارکن کسے اپنا چیئرمین سمجھے؟ اب کارکنوں میں تو یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ کارکن پارلیمنٹیرین کا, یہ کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا. زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی, اور سب بہت چاہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو بھی. آپ نے دیکھا ہوگا بھی وہ آئے, برسی پہ بھی رش تھا سب, اور میں پرسنلی بھی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی پارٹی میں 4 لوگ شامل ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں, ہم بھی خوش ہوتے ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب کا واپس آنا جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2 4 نہیں 22 ہو گئے ہیں. نہیں تو یہ لیڈ, اب لیڈنگ رول تو زرداری صاحب کی طرف نہیں چلا گیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کو چیئرمین تھے پارٹی کے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے. جب زرداری صاحب یہاں پہ نہیں تھے تو پارٹی کے امور بلاول بھٹو زرداری بڑے احسن طریقے سے چلا رہے تھے. آپ کے کئی قائدین نے بھی اس بات کو مانا, ایون اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب کے آنے سے پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے, پارٹی کے لیے پارٹی متاثر ہوگی ان کے آنے سے, تو وہ ڈومینیٹ نہیں کر رہے پارٹی کے اندر. اب کیا زرداری صاحب؟ میں سمجھتی ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کی اپنی رائے ہے, اور ایک دفعہ پہلے بھی ایک رائے ان کی غلط ہو گئی تھی, اور اس پہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میری رائے غلط ہوئی, سندھ کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ سندھ کو اور جنوبی پنجاب کے معاملات کو بہت سنجیدگی سے دیکھیں گے, اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پنجاب, سینٹرل پنجاب وغیرہ کو دیکھیں گے. تو ہمارے پارٹی کے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے صدر جو پہلے جنہوں نے اپنی پوری مدت کے ساتھ نہ صرف الیکشن کرائے بلکہ اسموتھ ٹرانسفر آف پاور کیا, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ جس طرح سے ہم چاہتے تھے, بھٹو صاحب چاہتے تھے جس طرح سے وہ کی, 58(2)B کو ختم کیا. اب وہ خود بھی جو ہیں وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. جس طرح آپ نے کہا کراچی کے اندر یا وہ سندھ کے معاملات کو زرداری صاحب دیکھیں گے, کراچی کی بات کی جائے بالخصوص تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جب 3 حصے ہوئے تو تمام سیاسی جماعتوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. آپ نے بھی PS 127 کی نشست آپ نے نکالی, جو کہ کافی عرصے سے آپ نہیں نکال پا رہے تھے, MKM کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ نشست آپ نے نکال لی. آج بھی کچھ شمولیتیں ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, جس پہ یہ رد عمل آیا ہے فاروق ستار صاحب کا کہ جن لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے ہماری تقسیم دیکھ کے, وہ رال واپس لے لیں, کوئی کارکن نہیں جائے گا. سعید غنی صاحب نے بھی کہا کہ مزید لوگ آئیں گے. دیکھیے بہت سارے لوگ روزانہ کی بنیاد پر شامل بھی ہو رہے ہیں, اور جہاں تک بات ہے لوگوں کی رائے کی تو وہ ان کی اپنی رائے ہے. کچھ لوگ PSP میں چلے گئے, کچھ حقیقی میں ہیں, کچھ MQM میں ہیں, کچھ لندن والوں کے ساتھ ہیں. تو یہ تو عوام کا اپنا رائٹ ہے,
تو رال تو ان لوگوں کی ٹپکتی ہے جو عوامی راستوں سے نہ آئیں، جو ڈکٹیٹروں کے ساتھ آئیں، جو ڈکٹیٹروں کی پیداوار ہوں، کہ وہ جو ہے زبان اور مذہب اور فرقے کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیاست کرتا ہے ایک ڈکٹیٹر جب آتا ہے۔ ہمارا تو پیغام ہے جس کو جب سمجھ آئے، ہمارا تو نظریہ ہے، چاہے کم لوگ ہوں چاہے زیادہ لوگ ہوں، جب جس کے سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چیلر رضا صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بڑھیں گے شو کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، اور اب بات ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کے بہاولپور جلسے کی۔ پاناما لیکس کیس ایک طرف سپریم کورٹ کا لارجر بینچ سن رہا ہے، اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج پھر اس کیس کو عوام کی عدالت میں بھی لے کر گئے ہیں۔ بہاولپور میں تحریک انصاف نے جلسہ کیا جس میں عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاناما لیکس کیس کا فیصلہ آ گیا، انصاف مل گیا اس کیس میں، تو پاکستان بدل جائے گا۔ کیا وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف صرف عدالتوں پر رلائی کیوں نہیں کر رہی، عوام کی عدالت میں بھی یہ مقدمہ کیوں لڑ رہی ہے؟ کیا یہ عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ جاننے کے لیے بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ فواد چودھری صاحب، پہلے یہ تو بتائیے گا وجہ کیا ہے جلسے کرنے کی؟ خان صاحب نے جب لاہور میں جلسہ کیا تھا رائے ونڈ میں، تو خان صاحب نے کہا تھا اب کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی دھرنا نہیں ہوگا، تو اب یہ جلسے خان صاحب کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیس تو چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ جلسے اس لیے کر رہے ہیں کہ 2017 الیکشن کا سال ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، اپنے ووٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں عدالت میں ان کو، اپنے ووٹر کو، اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی ان سے آگاہ رکھے، کیونکہ ان کی بھی دلچسپی ہے اس سارے معاملے سے۔ اور جو لڑائی ہے وہ ہماری عدالتوں میں بھی ہے، پارلیمان میں بھی ہے، اور عوام کی عدالت میں بھی ہے، اور یہ سارا جاری رہے گا۔ یعنی آپ جو کہہ 2017 الیکشن کا سال ہے، آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کا اس کیس سے متعلق کوئی وہ عوامی رابطہ مہم یا عوام کو آگاہ کرنے سے متعلق کوئی ایسا آپ کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ کیس پاکستان کے اگلے الیکشن کا سب سے بڑا ایشو ہے، جس میں ایک انٹرنیشنل سکیم میں پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کے خاندان جو ہے وہ اس میں پکڑا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سکیم ہے جو اگلے الیکشن کی ایک بنیاد طے کرے گا کہ کیا پاکستان کے لوگ ایک کرپٹ مافیا کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو اس معاملے کے اوپر ان کو اس سے انفارم رکھیں، ساری ایویڈنس ان کے سامنے رکھیں۔ یہی ہم کام کر رہے ہیں، جو ایک بحیثیت اپوزیشن، جو ہے بحیثیت سیاسی جماعت ہمارا کام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کس طرح سے پولیٹیکل پروسیس میں شامل رکھیں، اور ڈیسیجن میکنگ، ایک اویئر ڈیسیجن میکنگ کے لیے ان کو جو حقائق ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں۔ یہ کام ہم جلسے جلوسوں میں بھی کر رہے ہیں، میڈیا میں بھی کر رہے ہیں، عدالت میں بھی کر رہے ہیں، اور پارلیمان میں بھی کر رہے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب، آپ نے ایویڈنس کی بات کی، تو ایویڈنس جب تک آپ عدالت میں پیش کریں، عدالت میں جب آپ ایویڈنس پیش کرتے ہیں، عدالت فیصلہ سناتی ہے، اگر جس طرح آپ نے بات کی بالکل ایسا ہی ہے کہ 2016 میں پاکستانی سیاست اسی پاناما کیس کے گرد گھومتی رہی، 2017 کی سیاست کا تعین بھی یہی پاناما کیس ہی کرے گا، اس کا فیصلہ ہی کرے گا، اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی آنے والی سیاست پر، لیکن عدالت کے اندر اگر آپ کا کیس سٹرونگ ہوتا ہے، عدالت فیصلہ سنا دے رہی ہے، تو عوام تو خود بخود ہی جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے اس پہ پولیٹیکلی کافی زیادہ۔ تو لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو کیوں نہ بتایا جائے عوام کے ساتھ؟ اگر عدالت کے جو چار دیواری ہے اس کے اندر معاملات رکھے جائیں، اور اتنے اہم جو مقدمات جس سے پاکستان کے کروڑوں لوگ حقائق اس سے جاننا چاہتے ہیں، ان کو ان کے سامنے کیوں نہ رکھا جائے؟ عدالت کا فیصلہ تو پبلک ہوگا فواد چودھری صاحب۔ تو یہ عوامی رابطہ جو ہے وہ بھی پبلک ہے، تو جو میڈیا ساری ڈسکشن کر رہا ہے، عوامی سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ لوگوں کی جو پرسپشن ہے، لوگوں کا جو نالج ہے وہ اپڈیٹ رہے۔ اور پولیٹیکل پارٹی کیا کرے گی، ایک جمہوری پارٹی کیا کرے گی؟ وہ تو لوگوں کی طرف رہے گی نا، تو لوگوں کے ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے۔ ہم خود تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر لوگ ساتھ نہیں ہیں تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اب اگر لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری حیثیت ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے سب سے پرائم فوکس پاکستان کے لوگ رہتے ہیں۔ صحیح، ابھی آپ کا ایک ڈی جی خان کا جلسہ آنے والے دنوں میں ہو رہا ہے، اور ایک آپ کا ہنگو میں جلسہ ہونا تھا، بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا، یہ دو جلسے ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کیا پولیٹیکلی کیا ارادہ ہے، کیا لایا عمل ہے تحریک پر، جس طرح بات کریں کہ آپ عوام کے اندر بھی رہیں گے؟ اس کے بعد ہم ڈویژن کا جو ہے وہ بنا رہے ہیں معاملہ، اس کے بعد نارتھ پنجاب میں جلسے ہونے ہیں، اس کے بعد سینٹرل پنجاب میں جلسے ہونے ہیں۔ ہماری اس کے بعد ایک پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا، جو اگلے انتخابات کے جو ٹکٹس ہیں ان کے اوپر کام کر رہا ہے۔ شارٹ لسٹنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے،
تو ہم تو پوری طرح تیاری کر رہے ہیں اگلے انتخابات کے لیے، اگلے الیکشن کے لیے، پوری پارٹی اس کے لیے گیئر اپ ہے. تو کوئی ایسی دھرنے وغیرہ کی پلاننگ تو نہیں ہو رہی جس طرح آج شیخ رشید صاحب اشارہ دے رہے تھے؟ نہیں، دھرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. دھرنے کی ضرورت شاید اب PMLN کو پڑے. ہمارا کام جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے. اچھا، بات ہو جائے احتساب قانون کی جس میں ترمیم کے لیے آرڈیننس آیا ہے. تحریک انصاف بھی کافی زیادہ اعتراض اٹھاتے رہی. موجودہ جو احتساب قانون تھا پلی بارگین کے قانون پہ بالخصوص اور والنٹری ریٹرن سے متعلق، تو اب جو آرڈیننس آیا ہے تحریک انصاف کی کیا مشاورت ہوئی ہے اس پہ؟ کیا آپ مطمئن ہیں اس پہ یا آپ اس پہ اپنا اعتراض کریں گے؟ مشاورت پہ تو خیر حکومت بلیو ہی نہیں کرتی. انہوں نے تو ملٹری کورٹس بنائی اور اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں ملٹری کورٹس نہیں، میں اپنی پارٹی کی اندرونی مشاورت کی بات کر رہا ہوں. اندرونی مشاورت تو جو ہے وہ ہماری اس کے اوپر مکمل ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ احتساب کا قانون ہے یہ تو چوروں کو بچانے کے لیے ہے. احتساب کا قانون جو اسحاق ڈار پیش کریں گے تو اس کے اوپر کون اس کو سنجیدگی سے لے گا؟ یعنی وہ صاحب جن کو خود احتساب کے بعد کہ احتساب کا ملک میں یہاں پر کوئی کم از کم نظام بھی ہوتا تو اسحاق ڈار صاحب نے خود جیل میں ہونا تھا. اگر وہ پریس کانفرنس کر کے ملک میں احتساب کا قانون بنائیں گے تو آپ دیکھیں اس کو کون سیریس لے گا اور اس پروسیس کو کون سیریس لے گا. یہ تو پارلیمنٹ میں یہ قانون آئے گا، آپ وہاں پہ احتجاج کرے گی آپ کی پارٹی یا کیا کرے گی؟ لائے عمل کیا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر آپ کا؟ irrelevant ہے یہ تو بھی معاملہ جو احتساب کا یہ کر رہے ہیں، جو آرڈیننس لا رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ پرنامہ پیپرز کی جو قانون جو سینٹ سے پاس ہوا ہے وہ قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے، وہ اپوزیشن کا متفقہ بل ہے، اس کو لانے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے. تو جتنے احتساب میں وہ تو ایک تصادم تھا اور حکومت نے قومی اسمبلی سے پاس کروا لیا تھا، وہ سینٹ میں بلاک ہو گیا. جو اپوزیشن نے سینٹ میں کرایا وہ آ کے قومی اسمبلی میں بلاک ہو گیا. وہ تو جس کی جہاں سکری تھا اس نے وہاں بل پیش کر دیے. اب جو بات ہے احتساب کی، آپ کی طرف سے بھی بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جا رہا تھا موجودہ قانون پہ. یہی اعتراض نون لیگ کی جانب سے بھی اٹھائے گا. سپریم کورٹ نے اعتراض اٹھایا اس پہ کافی زیادہ. اب جا کے جو آرڈیننس آ رہا ہے، اس آرڈیننس پہ اسپیسیفکلی جو آیا ہے اس پہ تحریک انصاف کی کیا رائے ہے؟ جو آرڈیننس آیا ہے اس کے اوپر صرف یہ ہے کہ جو اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہونا چاہیے. جو اس میں جو احتساب کا جو موجودہ قانون ہے اس میں جب تک موجودہ چیئرمین کو، ہم نے تو سپریم کورٹ میں ہی کہہ دیا ہوا ہے، ہم تو اس احتساب بیورو کو ہی چیلنج کرے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ہم نے تو سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ یہ جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا ریفرنس بھیجا جائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. تو سپریم پہلے یہ پیناما پہ کیس ختم ہوگا اور یہ فیصلہ بھی اس میں آئے گا کہ موجودہ جو چیئرمین نائب ہیں ان کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا جائے اور ان کے خلاف ہیئرنگ ہو. اس کے بعد پھر ہم ریویمپ کریں گے قانون کو، احتساب کے قانون کو. ایک شک جو ہے وہ تو کافی نہیں ہے. یہ جو موجودہ احتساب کا قانون ہے یہ سارے کا سارا ہی فالٹی ہے، یہ چوروں کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے. ابھی بھی ایک جو شک آرڈیننس پہ آپ نے پڑھی ہوگی، بڑا ایک اہم اس میں چیز ہے کہ ماضی کے جو کیسز ہیں ان پہ یہ لاگو نہیں ہوگا. وہ اس لیے لاگو نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب تو خود پلی بارگین کر کے گئے تھے. آپ کو یاد ہے آرٹیکل 45 میں جب نواز شریف صاحب کو ان کو سزائیں ہوئی تھی، جو وہ آرٹیکل 45 میں پارڈن کی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، اور وہ بھی پلی بارگین کر کے گئے تھے. یہاں پہ جو سارے بڑے چور ہیں وہ تو پلی بارگین کر کے گئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو عہدوں کی یہ جو قانون لایا جا رہے ہیں سارے یہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے لائے جا رہے ہیں، ان کو تحفظ دینے کے لیے لائے جا رہے ہیں. تو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیا خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ آپ تو کہتے ہیں ہم اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہم لیڈ کر رہے ہیں اپوزیشن کو، تو اس معاملے پہ آپ کس طرح سے لیڈ کیسے لیں گے؟ ابھی پیناما جو ہے اس کے اوپر ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ کا کیا ججمنٹ آتی ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنی اگلی حکمت عملی طے کریں گے. احتساب کے متعلق ایک آرڈیننس یا قانون کی ایک شک کا معاملہ نہیں ہے، احتساب کا پورا نیا نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کی جو ایک ایک کر کے یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے 3 چور خود ہی جو ہے وہ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں نئے قوانین بنانے کی، اس کو تو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں. کوئی ان کو جو ہے یہ جو ان کے حکومت کے جو 3 وزراء ہیں ان کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے جنہوں نے یہ قانون خود ہی پیش کیا ہے. سب سے پہلے احتساب کا آغاز وزیر اعظم سے ہونا چاہیے. یعنی یہ آرڈیننس جب آئے گا سینٹ میں آئے گا، کل پیش ہوگا، تو وہاں آپ لوگ اس کی مخالفت کریں گے؟ ابھی آئے گا، اس کو دیکھیں گے. کل کا فیصلہ کیا گیا؟ جب تک نیا نظام وضع نہ کیا جائے احتساب کا، کوئی رک نہیں بنتی ہے ایک آرڈیننس کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمیں جو کے لیے. فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے نیا نظام آنا چاہیے احتساب کے لیے. ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بڑھیں گے شو کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. اور اب بات ہو جائے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سعودی عرب کی سربراہی میں دہشت گردی کے خلاف بننے والے 39 ملکی اتحاد کے کمانڈر کی حیثیت سے تقرری کی خبروں کی جن خبروں کی نہ تو پاکستان سے کوئی تردید آئی ہے، نہ ہی سعودی عرب سے، اور نہ ہی خود جنرل راحیل شریف صاحب نے ان خبروں کی تردید کی ہے، بلکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے آج سے 2 روز پہلے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کسی حد تک ان خبروں کی تصدیق ضرور کی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر تجزیہ لیں گے سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب کا. پہلے سنتے ہیں خواجہ آصف نے کیا کہا. پرسوں ترسوں یہ چیز فائنلائز ہوئی ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن فائنلائز آپ کے یہاں ہوئی ہے ان کے یہاں ہوئی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ہماری حکومت کی جو ہے اس میں یہ منشا سے ہوئی، منشا شامل ہوگی، وہ انڈیپینڈنٹلی تو جا کے ایک. اور آپ کے منسٹر سے ظاہر ہے اس کا انوالو ہوگی. یہاں پہ تو امبیسڈر بھی جی ایچ کیو نومینیٹ کا ظاہر ہے، جی ایچ کیو نے بھی اوکے کیا ہوگا. یہ ساری کلیئرنس ہوتی ہے باقاعدہ. جی آپ نے سنا خواجہ آصف نے کیا کہا اس بارے میں. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. زاہد صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ کا انالیسس چاہیے، آپ کا تجزیہ چاہیے اس اہم ڈیولپمنٹ پر. دیکھیے، جہاں تک ابھی تک آفیشلی تو اس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اگر یہ ہے فیصلہ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ خاصی اس کے جو ہے خراب نتائج نکلیں گے. دیکھیں، سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی جو ہے یہ عندیہ دیا تھا کہ وہ کسی ایسے الائنس میں شامل نہیں ہوگا جو کہ ایک لحاظ سے مشرقی وسطیٰ میں جو صورتحال کو اور خراب ہونے کی وجہ بن سکتی ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ 39 ملکوں کا جو اتحاد سعودی عربیہ کی قیادت میں بنا تھا یا اناؤنس کیا گیا تھا، اس کی ابھی تک کوئی حیثیت بھی نظر نہیں آئی ہے. اور اگر یہ بنتا بھی ہے تو اس کے جو ہے اثرات جو ہے زیادہ خراب پڑیں گے، کیونکہ ایک بہت ڈیوائسو قسم کی یہ الائنس ہے. اور جہاں تک لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے، آبزرورز کا صحیح بھی کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ ایران کے خلاف کوئی اتحاد بنایا جائے. اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو بجائے اس کے کوئی مثبت اس کے جو ہے اثرات ہوں، اس کے بہت ہی نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں. ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ دہشت گردی سے متاثر بھی ہیں، اور ان ممالک میں شیعہ حکومتیں ہیں. تو ان سے متعلق بہت زیادہ شبہات ہیں کہ ان ممالک کو شامل کیوں نہیں کیا گیا اس اتحاد کے اندر. دیکھیں، اس کے علاوہ اور بھی یہ ہیں جو ممالک جن کے نام لیے گئے تھے، ان میں سے کافی ایسی تعداد جو موجود تھی جنہوں نے بعد میں اس کی تردید کی ہے کہ وہ اس الائنس کا کسی طور پہ بھی حصہ ہیں. اور اگر دیکھیں جس صورتحال میں یہ الائنس بنا ہے وہ بھی دیکھنے کے بہت ضروری ہے، دیکھا جائے اس کو، کیونکہ کہا جاتا ہے یہ کہ جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف اگر ہے بھی تو جو اس وقت جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، اس میں جو ہے اس کے اثرات بہت ہی خراب ہو سکتے ہیں. کیونکہ لگتا یہی ہے، اور میرا خیال یہ کہ خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے بجائے اس کے کہ مسلم ممالک کو متحد کرے، یہ اور تقسیم کرے گی. اور خاص طور پہ جو خانہ جنگی اس وقت جاری ہے شام میں، عراق میں اور جو مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک میں، تو اس کو بجائے اس چیز کو ختم کرنے کے یہ اس کو اور تیزی سے بڑھا سکتی ہے. اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کا جو کردار وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ یمن میں اس کی فوجی کارروائیاں جاری ہیں، باوجود اس کے کہ بین الاقوامی جو رائے عامہ ہے اس کے خلاف ہے. اور یہ اگر ہم نے پہلے بھی جو ہے پارلیمنٹ نے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو سعودی عربیہ کی جو ایک لحاظ سے ڈیمانڈ تھی کہ وہ پاکستان جو ہے اس کو فوج بھیجے جو کہ یمن میں اس کی مدد کر سکے. بالکل زاہد صاحب، یہ اپریل 2015 میں پاکستانی پارلیمنٹ نے سعودی ریکویسٹ تھی، ایک قرارداد کے ذریعے پاکستانی پارلیمنٹ نے ریکویسٹ جو ہے سعودی عرب کی اسے ریجیکٹ کیا تھا. بالکل ریجیکٹ کر دی تھی. تو اب اس کے بعد یہ اس قسم کی جو ہے اگر فرض کیجئے یہ ایسی فوج کی جو ایک متنازع فوج ہے جس کی ابھی تک کوئی حیثیت بھی نظر نہیں آئی ہے، اگر فارمر چیف آف آرمی سٹاف اس کی سربراہی کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ صرف ایک انڈیویجول کا فیصلہ نہیں نظر آتا ہے، کیونکہ جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ اس میں حکومت کی منظوری شامل ہے. تو اگر حکومت کی منظوری شامل ہے تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ پھر جو ہے ہماری اپنی پالیسی کیا ہے اس الائنس کے حوالے سے. اور کیا دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے جو کہ ایک لحاظ سے پارلیمنٹ نے جس چیز کو ریجیکٹ کیا تھا، کیا ہم اس کو دوبارہ غور کر رہے ہیں اس چیز پہ؟ لیکن دیکھیں، پارلیمنٹ کی جو قرارداد تھی اس کی بھی یہ نفی نہیں ہوگی زاہد صاحب. بالکل یہی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے آپ ایک الائنس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو جس چیز کو آپ نے پہلے ریجیکٹ کیا تھا تو ایک ٹیسٹلی جو ہے آپ اس کو پھر سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل زاہد صاحب، یہ تاثر بڑا ابھر رہا ہے کہ ایک طرف
راحیل شریف صاحب کی انفرادی حیثیت ہے, ان کی ذات ہے. دوسرا جو ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نام آتا ہے جہاں پر, تو بظاہر جو بڑا ایک امپریشن ابھرتا ہے, سامنے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک لیڈنگ رول نظر آنے کا تاثر اس میں سامنے ابھر رہا ہے. تو یہ تاثر کون زائل کرے گا, اس پہ جو ہے کلیریفیکیشن کون دے گا؟ حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کیا؟ دیکھیں اس کو تو حکومت کو کنفیوژن دور کرنی ہے, اور دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ یہ کوئی ایک انفرادی فعل نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا, یہ آرمی چیف ابھی جو ہے چند مہینے پہلے تک جو ہے پاکستان کی فوج کی قیادت کر رہے تھے, اور جب اس کے فوراً بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اگر یہ عہدہ لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا وہی بات آتی ہے کہ یہ صرف ایک فرد کا جو فیصلہ نظر نہیں آئے گا, بلکہ یہ ہے گا کیا حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ باضابطہ طور پہ اس جو 39 ممالک کی جو ہے وہ سو کالڈ فوج ہے سعودی عربیہ قیادت میں, اس میں کیا پاکستان شامل ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام سوالیہ نشان ہے جس کو حکومت کو جواب دینا چاہیے. اور ابھی تک زاہد صاحب یہ جو اتحاد ہے اس کے بارے میں یہ بھی کنفرم نہیں ہوا کہ اس کے رکن ممالک کا کردار کیا ہوگا. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. اب پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب کہ سعودی عربیہ کی طرف سے بس اعلان کر دیا گیا تھا, اور جب یہ خبر پاکستان تک پہنچی تھی تو پھر ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان آئی تھی کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا ہے. پھر اس پہ خاموشی اختیار کر لی گئی, پھر یہ کہا گیا کہ ہاں ہم بھی حصہ بن جائیں گے. لیکن اس کے اصل بات یہ تھی کہ اس کی حیت بھی اب تک نظر نہیں آتی ہے. نمبر 2 یہ آتی ہے کہ جس میں 39 ممالک کی بات تو کی گئی ہے, اس میں سے کافی بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. تیسرا جو ہے سب سے بڑی آتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہے, لیکن اگر اس کو مشرق وسطیٰ کے جو ہے اگر پس منظر میں دیکھا جائے صورتحال کے, تو اس کا صرف جو ہے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ سے تعلق نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے ممالک کو بھی جو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا, ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا ہے. بالکل, شام ہے, عراق ہے, دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. ان ممالک کو جب شامل نہیں کریں گے تو بہت سے شبہات جنم لے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ مطلب بات یہ ہے کہ کیا یہ جس کو مشہور کیا گیا تھا کہ ایک خاص سوچ والے ممالک کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے خاصا ایک نقصان دہ بات بن کے آئے گی. اور ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان کو اس وقت ہمیں جو ہے اپنے پالیسی کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلانی چاہیے کہ اگر اس قسم کے جو ہے مڈل ایسٹ میں اگر ہم کسی طور پہ ملوث ہوتے ہیں جو صورتحال میں, تو اس کے براہ راست اثرات جو ہے پاکستان کی اندرونی صورتحال میں پڑے گی, جہاں پاکستان خود بھی ایک دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ مصروف ہے. اور دہشت گردی کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا ایک اور مسئلہ جو آتا ہے وہ سیکٹیرین وائلنس کا ہے. اور اگر سیکٹیرین وائلنس پہ ہم جو ہے اگر اس کے اثرات جو ہے پاکستان کے خود جو ہے جو صورتحال ہے اس پہ بھی بہت پڑ سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان حکومت کو خواجہ آصف صاحب کے جو بیان تھا یا جو ٹیلی ویژن پہ انٹرویو تھا وہ بھی بہت ہی ایمبیگوس تھا. مطلب انہوں نے کچھ ایسی کہا کہ ہاں ہمیں حکومت کی مرضی بھی شامل ہو, لیکن کوئی واضح طور پہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کے جو ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں ایک سنجیدہ طور پہ بتانا چاہیے قوم کو کہ یہ فیصلہ اگر کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے اس مسئلے پہ. بالکل زاہد صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پہ جب بات آتی ہے سعودی عرب کی اور ایران کی, دونوں ممالک کے درمیان آج کل تعلقات بھی کافی زیادہ کشیدہ ہیں. ماضی میں بھی جب 2015 میں تعلقات کشیدہ ہوئے تھے تو پاکستان نے اہم رول پلے کیا تھا, پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا تھا. اب پاکستان جب اس اتحاد میں اگر شامل ہوتا ہے تو ایران کی جانب سے بھی بڑا سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے. دیکھیں یہ بات جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو ایک کشیدگی ہے, ایک اس کی بنیادی وجہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ہے ایک لحاظ سے پاور کی کشمکش ہے. اور اس میں جو ہے پہلے بھی اگر یہ صورتحال رہی تھی 1980 کے دہائی میں جب ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی, تو پاکستان نے اپنے آپ کو بلوچ سے علیحدہ رکھا تھا جس کا فیصلہ صحیح تھا. اور اگر فرض کیجئے اس میں اب صورتحال میں تبدیلی اختیار کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے لیے صحیح نہیں ہوں گے. اور یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے کہ اس وقت جو کشمکش ہے مشرق وسطیٰ کہ ہمیں اس کو حصہ بننا نہیں چاہیے کسی صورتحال میں. ویلکم بیک. اور اب بات ہو جائے متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست سے متعلق. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج سامنے آ رہا ہے آنے والے دنوں میں, چونکہ متحدہ قومی موومنٹ لندن پاکستان قومی موومنٹ کے نام سے 21 جنوری کو عائشہ منزل سے ایک ریلی نکالنے جا رہی ہے. اور سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ ریلی کامیابی سے نکل گئی تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاسی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. کیسے دیکھ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس سے ڈیولپمنٹ کو, اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ اظہار اللہ
الحسن صاحب، بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب، یہ ایک بڑا تاثر عام ہے کہ ریلی اگر نکل گئی کامیابی سے 21 تاریخ کی متحدہ قومی موومنٹ لندن کی پاکستان قومی موومنٹ کے نام سے، تو آپ کی سیاسی مشکلات بڑھ جائیں گی. بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو میں جو پاکستان قومی موومنٹ ہے اس کو تو کسی بھی طریقے سے میں انڈوز نہیں کروں گا لندن کے ساتھ خاص طور پر، اور نہ ہی مہاجر ووٹ بینک کے ساتھ. یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ یہ ضرور ہمیں پتہ چلا کہ کوئی تائید کسی ہمارے لندن کے ساتھی کی پاکستان قومی موومنٹ کے ساتھ ہے، جو کاظمی صاحب ہیں. ان کے بارے میں ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں، خاص طور پہ مہاجر بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. ان کے سیاسی اور قانونی رول ان کا جانتے ہیں. تو وہ ریلی ایم کیو ایم پاکستان کے لیے کوئی چیلنج نہیں. ایم کیو ایم پاکستان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک فلسفی ہے جو گزشتہ 36 سال سے خاص طور پہ اردو سپیکنگ لوگ جو مہاجر مینڈیٹ ہے وہ اس سے وابستہ ہے. صحیح ہے. کوئی بھی نئی سیاسی جماعت کراچی میں ریلی کرنا چاہتی ہے، آئین اور قانون اس کو اجازت دیتا ہے تو بالکل ہو. کراچی میں بہت سارے خواجہ صاحب جو آپ نے دیکھا سیاسی جماعتوں نے آپ نے دیکھا کہ جب احتجاج ہوا، جب موقع چوک پر اور آپ کے ایم کیو ایم کے مرکز پر، وہاں پر بھی وہی چہرے دیکھے گئے ہیں جو چہرے آپ کے پی آئی بی کے جلسے میں تھے. تقریباً وہی لوگ ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. اور مین چیز اب تک جو سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ وہی کارکن ہیں ایم کیو ایم کے جو کہ شیلٹر لینے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی چھتری کے تلے وہ اپنے آپ کو ایک صاحبان دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں تو وہ آپ کی طرف آئے ہوئے ہیں. بحیثیت دل و جان سے وہ بانی ایم کیو ایم کے ساتھ ہی ہیں. دیکھیں، یہ تاثر بالکل میں درد کرنا چاہتا ہوں کہ یادگار شہداء پہ پاکستان قومی موومنٹ کا کوئی مظاہرہ نہیں تھا. میں دوبارہ آپ سے میں لندن کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر یقیناً کچھ ساتھی وہاں گئے تھے اور وہاں انہوں نے بہرحال اپنی دعا وغیرہ کی اور جو بھی فاتحہ خوانی کی. جو مزاحمت کا سامنا ہوا جس میں ہم نے افسوس کا بھی اظہار کیا. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ کارکنان ادھر بھی ہوئی ہیں، 30 دسمبر کو جو جلسہ ہوا تھا وہ کارکنان کا جلسہ نہیں تھا، عوامی جلسہ تھا اور ہزاروں کی تعداد میں عوام تھی. تو کارکنان اور یہ بھی میں اس تاثر کو بھی آپ کے رد کرتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پر بھی ہیں، کچھ لوگ وہی چہرے وہاں پر بھی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کوئی ملی بھگت کا تاثر اسے نہ دیں. بالکل کچھ لوگ ہم بانی و قائد کس وفد ملی بھگت کی بات نہیں، بیسیکلی امپریشن یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں ادھر ہی ہیں، دل و دماغ سے وہی ہیں، لیکن صرف شیلٹر لینے کے لیے وہ آپ کے ساتھ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے فاروق ستار صاحب کے ارد گرد کے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا تعلق اس وقت بھی ان کا رابطہ بانی ایم کیو ایم کے ساتھ موجود ہے، قائم ہے رابطہ ان کا. دیکھیں، ہمارے ساتھ شیلٹر کون کیا لے گا؟ ہمارے پاس تو ابھی بھی وہ پولیٹیکل اسپیس نہیں ہے. شیلٹر لینے تو لوگ پی ایس پی میں گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں گئے. وہ یہ عارضی شیلٹر ہے. شیلٹر کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. شیلٹر دیکھیں، جو یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ بانی ایم کیو ایم کے ساتھ ایک لوگوں کی ایک رفاقت ہے، ایک طویل رفاقت ہے. تو ہم نے ایسا کب کہا کہ سب لوگ ہم پر یقین کر لیں گے اور سب کے سب ہماری بات مان لیں گے؟ اور دوسری بات، ہم نے لا تعلقی کی ہے بانی ایم کیو ایم کے خلاف، نہ کوئی ہم نے محاذ آرائی کی ہے، نہ ہی ہم کے خلاف ہم نے کوئی کیمپین کی ہے. جو کیمپین کے دوسری جماعتیں کر رہی ہیں جیسے پی ایس پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، دیگر جماعتیں تو کھل کے کیمپین کر رہی ہیں ان کے خلاف. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اگر ہمدردیاں وابستگیاں ہیں تو یقیناً ہو سکتی ہیں. ہم لا تعلقی کی بات کی طور پر لا تعلقی کی آپ نے ذکر کیا، آپ نے لا تعلقی کا آپ نے ذکر کیا فائز صاحب. آپ نے اس وقت 23 اگست کو جب آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا تو یہ کہا گیا تھا آپ کی جماعت کی جانب سے کہ ہم اس وقت تک لا تعلقی، یہ مستقل لا تعلقی نہیں، یہ اس وقت تک ہے جبکہ ایک مخصوص ذہنی کیفیت میں ہے بانی ایم کیو ایم. تو کیا ابھی آپ کی یہ لا تعلقی جو ہے اس کے فیصلے اسی بھی آپ قائم ہیں یا ابھی آپ کا فیصلہ چینج ہو چکا ہے کہ اب یہ لا تعلقی مستقل طور پر ہے یا ابھی بھی آپ اسی پرانے فیصلے پر قائم ہیں کہ یہ ایک مخصوص ذہنی کیفیت تک ہے؟ دیکھیں، ہم نے 23 کو 4 باتیں کی تھی. لا تعلقی کی، شرمندگی کا اظہار کیا، پشیمانی کی اور معذرت کی، اور ایک وعدہ کیا کہ بھائی دوبارہ آئندہ ایسے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی تقریر نہیں ہوگی. اور اس پہ ہم قائم ہیں اور الحمدللہ اس پہ ہم موجود ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ 22 کیوں ہوئی، 23 کیوں ہوئی، تو کہ بدقسمتی سے غلطی
قیادت سے ہوئی یا کروائی گئی. جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل بیان آیا تھا 24 اگست کو جو بیان آیا تھا, اور ہم سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ جس ذہنی دباؤ میں یا جس طریقے سے جس دباؤ میں یا جس رد عمل میں وہ تقریر کی گئی, اس تقریر کا کانٹیکس کچھ بھی ہو, وہ بہرحال پاکستان مخالف تقریر تھی جس کی ہم نے مذمت کی. جہاں تک بات ہے 21 تاریخ کی, بالکل ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا بانی ایم کے وہ ذہنی کیفیت میں ابھی تک موجود ہیں کہ آپ کی لا تعلقی ہے ان سے؟ دیکھیں ابھی تک ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ یا کوئی ہدایت ہم وہاں سے نہیں لے رہے. ہم اپنی آئیڈیالوجی اور فلسفی کے تحت غریب متوسط طبقے کی سیاست کر رہے ہیں, کرتے آئے ہیں. لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں, ہم نے کسی بھی قسم کی ریلی پہ کوئی رد عمل نہیں دیا, پارٹی کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا. میڈیا کے لوگ مستقل فون کرتے رہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے بعد, تو ہم کیوں رد عمل دیں گے؟ یہ حق ہے سب کا. ایک نئی جماعت اگر قائم ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو کلیم کرتی مہاجروں کی جماعت, تو دیکھتے ہیں جی کتنا مہاجروں کا اعتماد وہ لے پاتی, اور مہاجر اچھی طرح جانتے ہیں جماعت موجود ہیں, انہوں نے کتنا مہاجروں کو اور ایم کیم کے قائد کو کتنا نقصان پہنچایا, یہ سب جانتے ہیں. خواہ صاحب جاتے فائنلی بتا دیں کہ راؤ انوار کو دوبارہ سے بحال کیا گیا ایس ایس پی ملیر کے عہدے پر. یہ وہی راؤ انوار ہے جنہوں نے آپ کو گرفتار کیا تھا, اس گرفتاری کی پاداش میں انہیں عہدے سے ہٹایا گیا تھا, تو اب ان کی بحالی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ ایک پولیس آفیسر ہے, آفیسر ہمیشہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے. آفیسر نہ کسی کا میں سمجھتا ہوں وفادار ہوتا ہے نہ کسی کا دشمن ہوتا ہے. تو راؤ انوار ایک ایس ایس پی ہیں, اسٹیٹ کے آفیسر ہیں. میں ظاہر ایک حزب اختلاف کا لیڈر آف اپوزیشن ہوں. جتنے وہ حکومت کے آفیسر ہیں اتنے وہ ہمارے آفیسر ہیں. وہ عوام کی خدمت کے لیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خدمت کرنی چاہیے. میرا ان کا ذاتی کوئی نہیں ہے. کرمنل البتہ ہو تو یقیناً اگر کرائم کسی نے کیا ہے تو کرائم کی بنیاد پہ وہ گرفتار کریں, اچھے کارنامے کریں, لیکن سیاسی طور پر وہ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہو, غلط فہمی کا شکار نہ ہو. یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @SamarAbbas. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.